ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، آئینے جواں مرتا حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ ابھی آپ کو قائد ملت شہزادہ تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان حضور قاضی القضات فی الہند کا یہی انداز مفتی شمشاد صاحب بتا رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ میک پر تشریف لائیں۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فرما عمائدین ملت، اساتین امت، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، بالخصوص شہزادے حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند دامہ ظلہ العالی، شہزادے حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر نائب قاضی القضات فی الہند دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ہم اور آپ عالم اسلام کی اس عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کے فضل و کمال اور حکمت و دانائی سے آج پورا عالم مشکبار اور معطر ہے، جس نے عشق مصطفیٰ کی تحریک اتنی جواں مردی سے چلائی کہ آج دنیا کے ہر خطے میں بے شمار منبر و محراب سے یہ صدا سنائی دے رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صرف عاشق رسول ہی نہ تھے
बल्कि दुनिया ने उनकी दास्ताने इश्क को पढ़कर उन्हें सिर्फ आशिक़े रसूल न कहा बल्कि इमाम इश्क व मोहब्बत का लक़ब दे दिया। उस अबकरी शख्सियत की बारगाह में हिंदुस्तान के गोशे गोशे से उलमा और मशाइख, सादात, अवाम, खवास अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर हाजिर हैं और अपने हाल से इस बात का इजहार कर रहे हैं, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। मैं दो चंद मिनट के लिए उसी जलीलुल क़द्र शख्सियत और फ़क़ीह बेनज़ीर की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना लेकर हाजिर हूं और अपने इन मशाइख़ किराम की दुआओं के सहारे दो चंद मिनट आपसे हम कलामी का शरफ हासिल कर रहा हूं। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिहि किराम अजमईन। अल्लाह की शर्ताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, हम लोग इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं उस पर हमारे तबसरे से वाकिफियत आपको कम होगी। मीडिया ने आपको बहुत कुछ सिखा और बता दिया। कुरान करीम में रब कदीर इरशाद फरमाता है, वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया। आज के हालात में अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका अमल दुरुस्त रहे तो कुरान की इस आयत करीमा पर मजबूती और सख्ती से कायम होकर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपके ईमान की, अकीदे की, अमल की हिफाजत होती रहेगी। लोग कहते हैं किस आलिम की माने, किसके पीछे चलें, ये भी कुरान और हदीस की बातें बता रहे हैं, वो भी कुरान और हदीस सुना रहे हैं। जाएं तो किधर जाएं, माने तो किसकी माने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक हीला लोगों के नजदीक तो हो सकता है, मगर आज के इस दौर में जबकि सच्चाई हर तरह से वाज़ेह की जा रही है, मीडिया के जरिया और दीगर ज़राए इब्लाग को अपनाकर, फिर भी आप कहें कि हम किधर जाएं तो ये बड़ी हैरत की बात होती है। एक रास्ते पर फूल बिछे हुए हों और एक रास्ते पर कांटे बिछे हुए हों, आपको अल्लाह ने आंख भी दे रखी हो और आपको चलने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप पूछेंगे किसी से कि मैं किस रास्ते पर जाऊं? मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। एक कांटों का रास्ता और एक फूलों का रास्ता, और आपको उनमें से एक को इख्तियार करना है। आदमी अगर आंख वाला है तो बिलाशुबहा वो फूलों के रास्ते को अपनाएगा, बगैर किसी तहरीक और तरगीब और तरहीब के वो कांटों के रास्ते को छोड़ देगा।
اور پھولوں کے راستے پر چلنے لگے گا۔ اسی طرح سے قرآن کریم فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی، خیر اور شر، نیکی اور بدی مکمل طور سے واضح کر دی گئی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کدھر جائیں تو یہ اس کے دل میں کوئی چھپا ہوا چور ہے جو اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے۔ رفیقان محترم، بات بالکل کھلی ہوئی ہے، اعلی حضرت کی تعلیم ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہمیں راستہ اپنے طور پر تحقیق کر کے متعین نہیں کرنا ہے، ہمارے اسلاف نے راستہ متعین کر دیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو جو خدا کی طرف متوجہ ہو اور خدا کی طرف رجوع کرتا ہو۔ آج کے پرفتن ماحول میں آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے طبقات اس وقت آپ کو خدا کے راستے سے ہٹا کر دنیا کی رنگینیوں میں مگن رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی صحابہ کی عزت و حرمت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں تبرہ کر رہا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی علماء دین پر چھیٹا کشی کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں آدمی سوچتا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ ابھی 2 روز قبل میں بنگلور کی طرف تھا تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں ایک مسجد کے امام صاحب نے خطاب کر دیا، ان کی عظمت ظاہر کر دی، تو وہ ٹرسٹی حضرات جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں انہوں نے ان کے نکالنے کا بندوبست کر لیا کہ تم نے امیر معاویہ کی شان اور ان کی فضیلت اور بزرگی کیوں بتا دی۔ آج یہ حالات ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں۔ رفیقان محترم، قرآن فرما چکا اس کی پیروی کرو جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، داڑھی اور ٹوپی، کلمہ اور قرآن کا سہارا لے کر ایک طبقہ ہمیشہ اٹھا یہ کہتے ہوئے کہ میں سچا ہوں، لیکن اہل حق نے ان کی جھوٹ کی کلئی کو کھول کر کے رکھ دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ باطل مسمار ہو گیا۔ آپ زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، دور اکبری کا مطالعہ کریں تو آپ کو خود اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور آپ اسے جان جائیں گے۔ اکبر نے اپنی طاقت، اپنے اقتدار، اپنی فوج، اپنے لشکر کے نشے میں آ کر کے جب ایک فتنہ برپا کیا تو وہ تنے تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ علماء کہے جانے والوں کی ایک ٹیم موجود تھی، مگر مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے باطل نظریات کے پرخچے اڑا دیے اور اس کی ہر غلط بات کی ایسی واضح تردید کی کہ آج پوری دنیا میں کہیں اکبر کے فتنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آج بھی اسی طرح سے جاری ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ اگر آپ کو کسی سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ کسی سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس میں 2 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کے دوست کا دشمن ہو آپ اس سے قطع تعلق کر لیں، اور صرف قطع تعلق ہی نہ کریں بلکہ تبرہ، برات و بیزاری، نفرت، بغض، عداوت یہ بھی دل میں پیدا ہونی چاہیے۔
تب ایک دوست سے سچی محبت کا دعویٰ درست ہو سکتا ہے۔ جو لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بدمزموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، اگر ان کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے تو وہ بھی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ اگر کسی سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے دشمنوں سے بے تعلق بھی ہو جاؤ، نفرت بھی ظاہر کرو، بغض و عناد بھی رکھو، وہ خواہ کوئی ہو، خونی رشتہ اس سے ہو یا علمی رشتہ ہو۔ اسلام میں خونی رشتہ، علمی رشتہ، مشربی رشتہ، یہ سارا رشتہ اسی وقت کارآمد ہو سکتا ہے جبکہ رسول پاک کی غلامی کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کا کسی نہ کسی سے خونی رشتہ تھا، علمی رشتہ تھا، مگر جب ان کی گمراہی اور ان کی بدعقیدگی سامنے آئی تو وہ خونی رشتہ بھی ختم اور وہ علمی رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ ابو جہل کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا ماموں کہا جاتا تھا، لیکن اس خونی رشتے کا کوئی لحاظ نہ اس وقت ہوا اور نہ آج ہو رہا ہے۔ علماء کرام جلوہ فرما ہیں، شرح عقائد بہت مشہور کتاب ہے علم عقائد کی، اس میں جب معتزلیوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شاگرد نے جب اپنے استاذ کے اندر اعتزال کی بو محسوس کی، فرقہ معتزلہ سے ان کو محسوس کیا تو بھری درسگاہ میں اپنے استاذ سے جب سوال و جواب کیا تو شرح عقائد میں یہ لفظ موجود ہے، فبہت الجبائی، جبائی جو استاذ تھے جناب مبہوت ہو گئے۔ میں اس کا ترجمہ تفریح کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں، فبہت الجبائی تو جناب جبائی صاحب کا جبہ اتر گیا۔ شاگرد نے جب حقانیت کی بات رکھی اور استاذ کے غلط نظریے کی تردید کی اور حق واضح ہو گیا تو استاذ مبہوت ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ شاگرد نے استاذ سے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے خونی رشتہ، علمی رشتہ، مشربی رشتہ، یہ سارے رشتے بعد میں ہیں، ایمانی رشتہ سب پر مقدم ہے۔ حضور مجدد الف ثانی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی تعلیم دی۔ اب آئیے اعلی حضرت کی بارگاہ میں آپ بھی زندگی بھر اسی تعلیم کو امت مسلمہ تک پہنچاتے رہے کہ جو نبی کا دوست اسے اپنا دوست سمجھو اور جو نبی کا دشمن اس سے تم اپنی دشمنی برقرار رکھو۔ یاد رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ اتنی آسانی سے قائم نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ گنوانا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی آل اولاد کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، جائیداد اور پراپرٹی کو چھوڑا، نہ جانے کتنے رشتوں کو چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سارے رشتے اگر چھوٹ رہے ہیں تو اس کا کوئی غم نہیں ہے، ساری کائنات کی سب سے عظیم دولت ہمیں مل رہی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ رسول پاک کی غلامی جسے صحیح ڈھنگ سے نصیب ہو جائے دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، اور آج تاریخ اور مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگائی اور اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، 1400 سال تو ہو گئے مگر قیامت تک کے لیے یہ اعتقاد اہل اسلام کو دے دیا گیا کہ کوئی بڑا سے بڑا ولی قطب ابدال غوث تو ہو سکتا ہے مگر رسول پاک کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بھی برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رسول پاک کی غلامی اور سچی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کو رب قدیر نے وہ عظیم رتبہ عطا کیا کہ اب قیامت تک ان جیسے عام لوگوں میں کیا ولی غوث قطب ابدال میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سچی غلامی کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اپنا اعتقاد
اس کے اعتقاد کے تابع کر دیا جائے، اپنی خواہش اس کی خواہش کے تابع کر دی جائے، اپنا عمل اس کے عمل کے تابع کر دیا جائے۔ جہاں یہ ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے جو دشمن ہوں، ان سے جو بدعقیدگی رکھتے ہوں، ان سے جو دل میں قدورت رکھتے ہوں، ان سے بے تعلق بھی ہو جایا جائے اور ان سے بغض و عناد بھی رکھا جائے۔ یہی تعلیم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر ہمیں دی اور یہی تعلیم حضور تاج الشریعہ اپنی زندگی بھر دیتے رہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک شعر میں پیغام ہمیں یہ دیا ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ نہ سمجھ تو اس دنیاوی زندگی اور اس کی رنگینی کے لیے مرتا ہے۔ 4 دن کی چاندنی میں دولت کی چمک دمک سے آدمی کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، دماغ پاگل ہو جاتا ہے، آدمی غرور کے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، انانیت کا تاج محل تعمیر کر لیتا ہے، مگر تاج الشریعہ فرماتے ہیں نہ سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے مرنا جینا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم دولت اور دنیا کا سرمایہ اکٹھا کریں۔ امام اہل سنت نے ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد بڑے خوبصورت انداز میں بتایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جو لوگ اس شعر کے مصداق بن کر اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا لاکھ ان کا برا چاہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ الحمدللہ خانوادہ رضویہ میں جو خصوصیات اور ممیزات اور جو انفرادیات ہیں، پورے ہندوستان کیا بلکہ دنیا کے بے شمار خانوادے جو اس وقت موجود ہیں، نظر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے تو بہت کم جگہوں پر یہ خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، ان کے والد ماجد علامہ رضا علی خان رحمت اللہ علیہ، ان کے والد ماجد علامہ کاظم علی خان رحمت اللہ علیہ، ان کے والد ماجد حافظ محمد اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سب کے سب باکرامت ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا، لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جو مولانا اور عالم نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط، اللہ نے کسی جاہل کو کبھی اپنا ولی نہیں بنایا۔ ولی اگر ہوگا تو عالم ربانی ہوگا بلا شبہ۔ یہ مقدس ذوات وہ ہیں کہ جو فضل و تقوی کی ایسی منزل پر تھے کہ میرا تاج الشریعہ جو حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کو دیکھ رہا تھا، اس نے حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کو دیکھ کر کے فرمایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا رہنما، ہمارا قائد، ہمارا رہبر اپنے اسلاف کی امانتوں کو بہت احتیاط سے اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، اور صرف محفوظ ہی نہیں کیے ہوئے ہیں بلکہ آج وہ اپنے اسلاف کی انہی امانتوں کو لے کر قوم کے درمیان پہنچ رہا ہے اور ان کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا قائد اور رہنما اپنے اسلاف کی ڈگر سے ہٹ گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے وہ قائد ہیں اس وقت جس کے دادا جان نے بہت پہلے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ اسی پتے پر قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا شہزادے تاج الشریعہ علامہ اسد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ چل بھی رہے ہیں اور اپنی قوم کو اسی پر چلانے کے لیے دن رات کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلاف، یہ ہمارے اکابر
الحمدللہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا یا اٹھاتے ہیں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اٹھاتے ہیں. پتہ نہیں بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ امت میں انتشار پیدا کرنے ہی کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے یہ اکابر، ہمارے یہ علماء اپنے اسلاف کے طریقے پر کس شاندار طور پہ چل رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ پر جب لوگ تان و تشنی کرتے تھے، جب قوم پر تان و تشنی لوگ کرتے تھے، میں نے ایک موقع پر حضور تاج الشریعہ سے عرض کیا، حضور بہت انتشار ہے، امت کے ساتھ بہت غلط سلوک ہو رہا ہے، علماء ربانیین کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان پر جملے کسے جاتے ہیں. تو حضور تاج الشریعہ نے تھوڑی دیر غور کے بعد ایک شعر پڑھا، کہا مولانا قوم کو یہی پیغام دیا کیجئے، علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھے. حضور تاج الشریعہ نے جو شعر سنایا وہ ہماری اور آپ کی بیداری کے لیے کافی ہے، اور یہ علماء سب جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا مولانا امت کو، قوم کو یہی پیغام دیجئے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَوَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، شاعر نے کہا ہے کہ جب میں کسی نااہل کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے دیکھ کر گالی دیتا ہے، مگر میں سمجھ لیتا ہوں کہ مجھے نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا ہے. اللہ کے محبوب پہ محبوب پہ جو دل سے فدا ہے وہ رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا ہے. جس کے قلم کی دھوم زمانے میں عام ہے، جس کے قلم کی دھوم زمانے میں عام ہے، جو صدق دل سے عاشق خیر الانام ہے. ایک میں ہی نہیں سارا جہاں بول رہا ہے وہ رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا ہے. جو خود بھی لاجواب ہے بیٹے بھی لاجواب، جو خود بھی لاجواب ہے بیٹے بھی لاجواب. تصنیف لاجواب کتاب بلا جواب. تحریر پڑھ کے جس کی جہاں جھوم رہا ہے وہ رضا میرا رضا. حضرات وقت کافی ہو چکا ہے، ان قریب ہی آپ حضرات گلے گلزار قادریت حضرت علامہ شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی اور ممتاز الفقہا محدث کبیر حضرت علامہ الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کو سماعت فرمائیں گے. ان سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا شاہد صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے عقیدت و احترام کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر حضور سرور سروراں خاتم پیغمبراں نبی آخر الزماں سیاح لامکاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر عمائدین اہل سنت اور قائدین اہل سنت کی مقتدر جماعت موجود ہے. ایسے میں اس نااہل کو چند منٹ کا وقت دیا گیا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور بارگاہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی بارگاہ میں حاضری کی قبولیت کی ایک نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ رب قدیر جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے آل اطہار کے دامن سے ہم سب کو وابستہ رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے بہت ہی فکر انگیز خطاب سماعت فرمایا. اگر آپ نے اسے سمجھ لیا ہے اور سمجھ کر کے اپنے دل میں اسے اگر اتار لیا ہے تو وہ زندگی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے وہ خطاب بہت ہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا خاکدان گیتی پر ہم سب کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا راستہ اپنے اصحاب اور اپنے آل اطہار کی صورت میں ہم سب کو عطا فرمایا. اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر کے یہ پیغام دے کر کے چلے گئے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس لیے مسلمانوں، امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام یہی تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا عشق کا معاملہ اگر مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو میری تعلیم یہ ہے کہ میرے صحابہ کے دامن سے بھی وابستہ رہو اور میرے آل اطہار کے دامن سے بھی وابستہ رہو. میرے صحابہ کو گالی مت دو اور میرے اہل بیت اطہار کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہو. مگر ماحول یہ دیکھا جا رہا ہے، مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، بکواسی بھی کرتے ہیں، زبان طعن بھی دراز کرتے ہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت سے وہی ہے جو صحابہ کرام کے دامن سے بھی وابستہ ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے دامن سے بھی وابستہ ہے. خصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواسے کی جا رہی ہیں. کوئی انہیں ظالم کہہ رہا ہے، کوئی انہیں جابر کہہ رہا ہے، کوئی انہیں غاصب کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا فرمائی ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتب وحی فرمایا ہے اور قرآن کی کتابت کے لیے
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا ہے. اس لیے مسلمانوں صحابی رسول کوئی بھی ہو مگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت سے انہیں نمایاں فرمایا ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں. جس طریقے سے حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں اسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. اس لیے مولانا روم جلال الدین رومی علی رحمۃ الرضوان نے انہیں خالق مومنہ فرمایا ہے. تمام مومنوں کے ماموں کہے جاتے ہیں. اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں انہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بھی ماننا پڑے گا, ان کے عدل و انصاف کو بھی ماننا پڑے گا اور ان کے فضل و کمال کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے. سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبین اور عاشقین سے محبت کی جائے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. یہی پیغام سارے علماء دیتے رہے, یہی پیغام سارے صحابہ دیتے رہے, یہی پیغام اہل بیت اطہار دیتے رہے, یہی پیغام ائمہ مجتہدین دیتے رہے, یہی پیغام فقہا اور محدثین دیتے رہے اور یہی پیغام آ کر کے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. اور وقت کے حالات اور وقت میں جو آج نقاب لگا دی گئی ہے اس نقاب کو نقاب کشائی کروا کر کے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہید حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا, صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو, صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے, مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہے ہر ایک قادری کے لیے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. داماد محدث کبیر حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ ابھی آپ کے سامنے تھے. اب بلا تمہید میں گزارش کروں گا شیر سنیت مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ردولوی کی بارگاہ میں کہ حضرت میک پر تشریف لائیں اور حضرت کے فوراً بعد آپ حضور گلزار ملت مد ظلہ العالی کا خطاب سماعت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد, تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد, الہی نکلے یہ نزدی والا مدینے سے. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم. شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے. شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے. شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے. شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے. شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے. شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے. اللہ فرماتا وانت حل بہذا البلد, اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے. پتا چلا میرے آقا جہاں تشریف لے جائیں ان کے قدم ناز جہاں بڑھ جائیں وہ مبارک جگہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے ایک مرد مومن دعا مانگتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینے طیبہ کا ادب اور احترام وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بتایا جائے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے زمانے میں کسی نے دیوار میں ایک کیل گاڑی. حضرت ام المومنین پریشان ہو گئی, مالک مکان کو بلایا, فرمایا تم دیوار میں کیل گاڑ کر شور پیدا کر رہے ہو, آقا کریم کو تکلیف پہنچا رہے ہو, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا
अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पे आवाज ऊंची मत करो, इसलिए कील गाड़ कर मेरे आका को तकलीफ न पहुंचाओ। मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मकान का दरवाजा पोशीदा हो गया। खैबर शिकन हाथ से उन्होंने दरवाजा उखाड़ के अलग रख दिया और पाट पर पर्दे के लिए एक टाट लटका दिया। कुछ एक दिन एक बढ़ई आया, क्या हुजूर आप इजाजत दीजिए मैं यहाँ आपका दरवाजा ठीक करके लगा दूं। फरमाया लगा दो। उसने जैसे ही औजार निकाले फरमाया क्या यही ठीक करोगे? क्या दरवाजा यहाँ लगना है, ठीक कहाँ करें? कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह फरमाता ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पे आवाज ऊंची मत करो। यहाँ अल्लाह का महबूब आराम कर रहा है, यहाँ दरवाजा ठीक करोगे कोई शोर पैदा होगा, ये यकीनन तकलीफ दे बात होगी। इसलिए मदीना के बाहर ले जाओ, दरवाजा ठीक करो और ला के यहाँ नस्ब कर दो। वो मेरे सरकार का आस्थाना जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम तक दुरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं, शाम को दूसरे 70,000 आते हैं, वो सुबह तक दुरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे, ये सिला उम्र भर की है। उस मदीना तैयबा की अजमत को पामाल करने के लिए आज से 91 साल पहले यहूद और नसारा की मदद की बुनियाद पर ये नजदियों ने तसल्लुत हासिल किया। सैयदी सरकार आला हजरत का 130वां सालाना हमूर्स मना रहे हैं, यानी सरकार आला हजरत के विसाल से 12 साल बाद इन नजदियों की हुकूमत आई। इन नजदियों ने जन्नतुल माला की सारी कब्रें शहीद कर दी गई, जन्नतुल बकी की सारी कब्रें शहीद कर दी, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र शहीद कर दी, हजरत खुदीजतुल कुबरा की कब्र शहीद कर दी, सहाबा की कब्रें शहीद कर डाली, अहले बैत की कब्रें शहीद कर डाली, इसलिए कि उन्हें शिर्क और बिदअत का कूड़ा कबाला नजर आ रहा था। मगर अब इन जालिम नजदियों ने एक नहीं दो नहीं, वो मुल्क जिसका नाम अल्लाह के नबी ने जजीरतुल अरब हदीस के जरिए रखा था, उसको इन्होंने अपने बाप के नाम पर सऊदी अरबिया नाम रखा। और एक दो नहीं, अब तक 46 सिनेमा घर अरब शरीफ की सरजमीन पर इन नस्ली वहाबियों ने कायम कर लिए हैं। और अब तो हद हो गई कि इन जालिम नस्ल हरामजादों ने खुद मदीना तैयबा में अल्लाह के नबी के शहर मुबारक में 10 सिनेमा हॉल खोलने का ऐलान कर दिया है। आला हजरत के उर्स में आने वाले अपने नबी के मुकद्दस शहर में ये बेहुरमती क्या बर्दाश्त करोगे? हाथ उठाओ, वादा करो, क्या बर्दाश्त करोगे? इसलिए अपनी अपनी बस्तियों में, अपनी अपनी आबादियों में चलते जुलूस करके इन नजदीक के हुक्मरानों को बता दो हम मदीना तैयबा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर कहीं तशरीफ फरमा थे, बांसुरी की आवाज आई, अपने दोनों हाथों को उंगलियों को कानों में डाल लिया, कुछ देर तक डाले रहे, फिर पूछा किसी से बताओ आवाज आ रही है? कहा नहीं आ रही है। उंगलियां निकाल ली और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया क्या तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम तशरीफ ले जा रहे थे, बांसुरी की आवाज आई थी, सरकार ने अपने मुबारक उंगलियों को अपने कानों में डाल लिया था, उस वक्त तक डाले रहे जब तक आवाज आती रही। जरा सोचो मुसलमानों, वो नबी जो नाच गाना मिटाने के लिए आए थे, जो नाच गाना खत्म करने के लिए आए थे, आज उन्हीं के शहर में ये हरामजादे नजदी वहाबी सिनेमा हॉल खोल रहे हैं। जरा सोचिए और गौर कीजिए कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी दरिंदगी है, कितनी बड़ी हैवानियत है कि नबी के मुकद्दस शहर में ये सिनेमा हॉल खोल रहे हैं। इन्हें बुजुर्गों के मज़ारात के खुब्बे तो शिर्क व बिदअत के कूड़ा कबाला नजर आ रहे थे। माअल्लाह रसूलुल्लाह की यादगारें और रसूलुल्लाह की निशानियां मिटाना ये अपने लिए फर्ज समझते थे। कहते थे हम वही काम करते हैं जो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, जो सहाबा ने किया है। कहा कुरान में लिखा है, कहा हदीस में लिखा है, कहा सहाबा ने कहा है कि शहर मदीना में सिनेमा हॉल खोलो। इसलिए सरकार आला हजरत के इस उर्स की मुकद्दस तकरीब में मैं ये ऐलान करता हूँ कि कुछ भी
ہو جائے اعلیٰ حضرت کے دیوانے، مفتی اعظم کے دیوانے، تاج الشریعہ کے دیوانے، قائد ملت کے دیوانے اسے برداشت نہیں کریں گے جب تک ہمارے جسم پہ یہ سر کا صحرا موجود ہے، ہمارے نبضوں میں خون کی روانی باقی ہے، ہم نزد کے حرامزادوں کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ وہ لوگ کتنے لوگ اس ناپاک حرکت کی مخالفت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے۔ حضرات اب میں گزارش کروں گا گلے گلزار قادریت حضرت علامہ الشاہ سید گلزار میاں صاحب قبلہ واسطی کی بارگاہ میں کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں، حضرت کے استقبال میں زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، عرس رضوی، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت، حضور گلزار ملت، مشائخ اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علیہ وسلم واذھب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ بآواز بلند پڑھ لیں ایک بار درود پاک جس کو جو بھی یاد ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ وادی رضا کی کوہی ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ، جس سمت دیکھیے وہ، جس سمت دیکھیے وہ، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا، بلکہ میں یوں عرض کروں کہ جو کچھ ہے دو صدی میں وہ تنہا، جو کچھ ہے دو صدی میں وہ تنہا۔ جبھی تو ڈاک کو کہنا پڑا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، یقین کامل کے ساتھ ہم سب اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں اور سے سراپا کچھ سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت کی سعادتیں اور برکتیں اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ کورونا جہاں سے آیا تھا اور سے اعلی حضرت کے صدقے میں وہیں پہنچ جائے گا، تاکہ یہ عرس پاک کی محفل جس انداز میں سجتی تھی اسی انداز میں الحمدللہ سجتی رہے گی۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحیمی کریمی سے اس مقدس منبر نور کو سلامت رکھے، اس نے نور پر، اس منبر نور پر شہزادہ وقار سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و جانشین حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ قدس سر العزیز کی عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور سیدنا حضور محدث کبیر مدث اللہ نورانی کا سائے کرم عاطفت ہم سبھی کے سروں کے اوپر تادیر قائم و دائم رکھے۔ خیال اس بات کا رکھے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोगों ने जब तक बरेली से वाबस्तगी रखी तो आसमान पर मिसले आफताब व महताब चमकते रहे। जैसे ही अपनी मरकज से दूरी अख्तियार की, अजब बात है हमारे आला हजरत में, अजब बात है हमारे इमाम अहले सुन्नत में कि जो मिलता है तो हम जैसे जर्रे को आफताब बना देता है, और जो आफताब होते हैं दूर होते हैं तो जर्रा बनकर नजर आते हैं। तो इंशाअल्लाह अपने मरकज से वफा करें, कायदे अहले सुन्नत से मिलकर के कदम बोस होते रहे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ तो हमारा है और हम बरेली शरीफ के हैं, है ना। तो हमारा कायद अहले सुन्नत है। बरेली शरीफ में तो बहुत है, जो चाहे जिस वक्त चाहे जो कुछ चाहे अपनी जुबान पर इख्तियार उसको है जो कह रहा है, लेकिन जिसको दिल से माना है, दिल से जाना है, वो तन्हा दादी शरिया था और आज तन्हा उनका बेटा जानशीन है। अगर तुम चाहते हो फला, तुम चाहते हो कामयाबी, तुम चाहते हो तरक्की, तुम चाहते हो रोज, तुम चाहते हो कि हम पहचाने जाएं सुन्नी बरेलवी बन करके, तो कायदे मिल्लत से जुड़ करके रहना पड़ेगा। न टीवी वाले के पास जाना है, न वीडियो वाले के पास जाना है, न इधर इधर वालों के पास जाना है। जाना है तो कायदे अहले सुन्नत के पास जाना है, क्योंकि मरकज हमारा इसका दर्स नहीं देता। दर्स देता था कल भी हराम था, दर्स देता था कल भी हराम है। और सैयदना हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका ने फरमा दिया कि टीवी वीडियो हराम है तो हराम ही रहेगा, है ना। अब वो कोई भी हो जो आला हजरत अजीमुल बरकत की मुकद्दस जात से वाबस्ता हो और फरमाने आला हजरत, फरमाने मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, फरमाने हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका पर अमल ना करता हो तो वास्ता रखेंगे। ताल्लुक हमारा उसी से होगा जो इन बुजुर्गों के हुक्म पर खुद अमल करता हो और अमल की दावत देता हो। अल्लाह का फजल एहसान अजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस मेंबर नूर को हमेशा के लिए नजर बद से महफूज फरमाए और आफताब व महताब के मानिंद जो ये चमक और दमक इस मेंबर नूर की है, अल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक के लिए इस मेंबर नूर यानी मरकज़ अहले सुन्नत को हमेशा आबाद और शाद फरमाए। मुक़द्दस मेंबर नूर पर जितने भी उलमाए ज़वील एहतराम मौक़र उलमाए इकराम तशरीफ रखते हैं, सब वाजिबुत ताज़ीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़कीर क़ादरी सबकी सूरतों की ज़ियारत करने की गरज से हाजिर आया। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम के सदक़े तुफ़ैल सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह बेकस पनाह में हमारी आप सबकी हाजिरी को कबूल और मकबूल फरमा ले। और जो पूरी दुनिया में बाबांगे दुहल अर्ज़ करता है कि डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे अल्लाह का फजल है। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह अपने फजल खास फरमाए। मरकज़ अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आदत के मुताबिक इस साल भी मरकज़ अहले सुन्नत का पैगाम कौम मुस्लिम के नाम। हामिदों व मुसल्लिया व मुसल्लिमा। मुसलमान भाइयों, हम जिस दौर में जी रहे हैं वो फितना व फसाद और बेहरा रवी का दौर है। हर तरफ से दीन व सुन्नियत पर हमले हो रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम हमारी नस्ल के ईमान व अकीदे और इज्जत व आबरू को बर्बाद करने में लगे हैं। जिनकी जद में खासकर इस्लाम की वो भूली भाली बच्चियां आ रही हैं जो असरी इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ती या पढ़ाती हैं या फिर सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी करती हैं और दीनी तालीम और इस्लामी तहजीब व कल्चर से पूरी तरह नावाकिफ हैं
اور یہ سب کچھ آزادی نسواں کے نام پر ہو رہا ہے، جس کے اعتبار سے لڑکیوں کا بے پردہ نکلنا، غیر محرم کے ساتھ اختلاط، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بات چیت کرنا، میل جول رکھنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، جس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلم بچیاں ایمان و کفر کا فرق کیے بغیر بہت سارے موقعوں پر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا لیتی اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، العیاذ باللہ، جو ہر طرح خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اس کی وجہ سے گھر، خاندان اور پوری قوم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس گناہ میں اولاد کے ساتھ گھر والے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، چونکہ حدیث پاک کے مطابق ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، کوتاہی برتنے کی صورت میں کل بروز قیامت اس سے بھی سوال ہوگا۔ عورتیں نازک شیشی کی طرح ہیں، ان کو سدھارنا اور اسلامی ماحول میں ڈھالنا بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کی چند تدبیریں ہیں جن کو بروئے کار لا کر ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بچپن ہی سے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلے اور مستی میں موجود مسجد و مکتب کے اساتذہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلوائی جائے۔ نمبر 2، ماں باپ خود بھی نیک اعمال کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں، چونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں۔ نمبر 3، ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا ہے، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں۔ نمبر 4، ان کے اخلاق و عادات، رہن سہن اور ہمجولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ نمبر 5، ماں باپ بچوں پر ہر درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں، چونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑا کرتا ہے۔ نمبر 6، شادیوں کو آسان بنائیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ نمبر 7، اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے، چونکہ حدیث پاک میں ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں اور مناسب رشتہ ملنے پر بچی کی شادی کرنے میں۔ نمبر 8، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے، لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلے، پڑوس، قبیلے اور بستی کے بااثر لوگ، اس پر خاص طور سے دھیان دیجیے گا، لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلے، پڑوس، قبیلے اور بستی کے بااثر لوگ کفار کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوششیں کریں کہ کسی ایک کو راہ راست پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 9، مساجد و مکاتب اور مدارس کے ائمہ و اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، چونکہ آپ کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اسی لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 10، ائمہ، اساتذہ، خطبہ اور واعظین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بلا کسی خوف و خطر کے عملی اقدامات کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشاں رہیں اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔ نمبر 11، مساجد و مکاتب اور مدارس کے اراکین و ذمہ داران دینی کاموں میں اماموں اور مذہبی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 12، مسجد کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح و جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد بد مذہبہ کرنے سے روکیں کہ دشمنان دین اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنا ہی تقاضۂ حب نبوی اور ایمان کا حصہ ہے۔ آخری پوائنٹ سن لیجئے، مساجد و مکاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی ائمہ و اساتذہ منتخب کیے جائیں جو مذہب حق اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے سچے پکے ترجمان اور پاسبان ہوں، نیز ان پاکیزہ مقامات کے ذمہ داران بھی مذہب و مسلک کا درد رکھنے والے ہونا چاہیے تاکہ وہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیجا مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو۔ فقیر محمد اسجد رضا خان بریلوی غفر اللہ۔ السلام۔